अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बल्लग़ रिसाला व अद्दल अमाना व नसहल उम्मह व तरकहा अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला इज़ा कान मिनल हालिकीन सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व मन इह्तदा बिहदीहि व इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। कल के दर्स में मैंने बात ज़िक्र की थी कि इंशाअल्लाह आज ज़ेवरात, सोने और चांदी के ज़ेवरात में ज़कात का क्या हुक्म है, इस मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी, क्योंकि ये मौजू बड़ा ही अहम है और इस मसले के अंदर शदीद और कवी इख्तिलाफ अहले इल्म के दरमियान। लिहाजा ये मौजू ऐसा था कि उसके लिए मुस्तकिल एक नशिस्त की ज़रूरत थी। तो आज ज़कात के अहकाम मसाइल के तहत मेरा मौजू यही है कि सोने और चांदी के ज़ेवरात में ज़कात का क्या हुक्म है। कबल इसके कि मैं लोगों के इख्तिलाफ या उलमा के इख्तिलाफ़ात आप लोगों के सामने बयान करूं और उनके दलाइल पेश करूं, मैं मुनासिब और बेहतर ये समझता हूं कि ज़ेवरात के बारे में जिन मसाइल पर उलमा के यहाँ इत्तेफाक है और इजमा है, बहुत सारे मसाइल में या अक्सर इत्तेफाक है, उन मसाइल को मैं आपके सामने पहले बयान कर दूं, उसके बाद फिर सोने और चांदी के ज़ेवरात में जो अहले इल्म के यहाँ इख्तिलाफ है उसको मैं आपके सामने बयान करूं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर एक, अगर सोने और चांदी के ज़ेवरात जो औरत के पास होते हैं, अगर वो तिजारत के लिए हों या किराए पर देने के लिए हों या इन्वेस्टमेंट के लिए हों या ख़र्च के लिए हों, यानी उसको बेच करके खर्च चलाया जाता है, तो ऐसी सूरत में उस पर ज़कात है। इस मसले में कोई इख्तिलाफ नहीं है। इस मसले में उलमा के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है कि अगर वो ज़ेवरात तिजारत के लिए हों या किराए पर देने के लिए हों या सेविंग और बचत के लिए हों या ख़र्च के लिए हों, यानी उन ज़ेवरात को बेच करके वो अपना उन्हीं घर का खर्च चलता है, तो ऐसी या अपने दीगर ज़रूरियात पर ख़र्च किया जाता है, तो अगर इस शक्ल के लिए ज़ेवरात हैं तो ऐसी सूरत में उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि इस पर ज़कात है। नंबर दो, सोने और चांदी के जो सिक्के और डलियाँ हैं और उसके जो बिस्किट हैं उसमें ज़कात है, इसमें भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। नंबर तीन, जो ज़ेवरात हराम हैं जिनका इस्तेमाल करना, उन पर भी ज़कात है। इस मसले के अंदर भी उलमा का इजमा है। क्यों? इसलिए कि शरीयत ने जिस चीज़ के इस्तेमाल को हराम कर दिया है तो गैर मुस्तामल के हुक्म में आ गया, और जब वो गैर मुस्तामल के हुक्म में है तो उस पर ज़कात वाजिबी हो जाती है, और इस बात पर उलमा का इजमा है। इमाम नववी फरमाते हैं, अम्मल हुली अल मुहर्रम फ़यजिबु ज़कात फ़ीही बिल इजमा, रहे वो ज़ेवरात जो हराम हैं तो उसमें इजमाई तौर पर ज़कात वाजिब है, यानी इस पर तमाम उलमा का इजमा है। रौज़तुल मुहिब्बीन में उन्होंने इस मसले को बयान किया है। अब कौन से ज़ेवरात हराम होते हैं, कुछ तफसील में आपके सामने बयान कर दूं। जैसे सोने और चांदी के बर्तन हैं, उनमें खाना शरीयत के अंदर हराम है, तो अगर किसी के पास सोने और चांदी के बर्तन हैं और निसाब को पहुँच रहे हैं तो इसी सूरत में उनमें ज़कात देना ज़रूरी है। या मर्द के पास ज़ेवरात हों, जैसे सोने की चैन हो या तोक हो, तो ऐसी सूरत में चूँकि मर्द के लिए सोने का इस्तेमाल करना हराम है, लिहाजा अगर मर्द के पास सोने के ज़ेवरात हैं, चाहे वो इस्तेमाल करता हो या पहनने के या किराए पर देने के लिए लिया हो या घर में ऐसे ही रखा हो, किसी भी मकसद के लिए अगर उसके पास सोने के ज़ेवरात हैं मर्द के अपने, तो इसी सूरत में उसके ऊपर ज़कात फ़र्द और वाजिब हो जाती है। इसमें उलमा का कोई इख्तिलाफ नहीं है। या मर्द के पास सोने की बटन है, सोने का कलम है, सोने की दवात है, सोने का मुसहफ़ है, यानी मुसहफ़ के पेपर या जिसमें रहल होती है जिसमें इंसान कुरान रखता है, वो अगर सोने का रखा हुआ है तो ऐसी सारी चीज़ों में उसके ऊपर ज़कात होती है। इस तरीके से इमाम इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने बयान किया है कि ऐसे औरत के पास अगर अज़दहे की शक्ल में ज़ेवरात हों
یا کسی سانپ کی شکل میں ہوں یا تو ایسی صورت میں وہ بھی حرام ہوتا ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ یا اس طریقے شیر اور چیتے کی شکل میں اس کے پاس زیورات ہوں یا بتوں کی شکل میں زیورات ہوں، تو یہ تمام چیزیں حرام ہیں پہننا اس طریقے سے، لہذا ایسی صورت میں زکوٰۃ دینا واجب اور ضروری ہے۔ یا سونے کی تلوار ہو، سونے کی بندوق ہو، سونے کا چشمہ ہو، یا اس طریقے سونے کے جوتے ہوں، چپل ہو، کپڑے ہوں، کوئی بھی چیز ہوں مرد کے لیے عورت کے لیے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے، کیونکہ اس پر علماء کا اجماع ہے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو زیور ہوتا ہے یہ مردوں کی حاجت یا اس کی فطرت کے تقاضوں میں سے نہیں ہے، اسی لیے مرد پر سونا حرام ہے۔ یہ زیور عورتوں کے لیے ہوتا ہے، مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی جائز ہے۔ تو جب مسئلہ یہ ہے، صورتحال یہ ہے، تو اسی صورت میں اگر کوئی چاندی کی زینت، چاندی کی انگوٹھی بطور زینت پہنتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا یہ زیور نصاب تک نہیں پہنچے گا، تو اس میں زکوٰۃ دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر جو عورتوں کے پاس مال نہیں ہوتا ہے، عام طور پر جو مال ہوتا ہے وہ مردوں کے پاس ہوتا ہے، اور مردوں کے لیے زیورات کا استعمال کرنا حرام ہوتا ہے، زیورات استعمال کرنا حرام ہوتا ہے مردوں کے لیے، صرف سونے چاندی کی انگوٹھی ان کے لیے جائز ہے، باقی اور سونے کے زیورات ان کے لیے استعمال کرنا حرام ہے، حتیٰ کہ سونے کی انگوٹھی وغیرہ بھی ان کے لیے حرام ہے۔ تو ایسی صورت میں جب مردوں کے لیے چیز حرام ہے تو پھر ان کا زیور کب نصاب کو پہنچے گا، جبکہ صرف چاندی کی انگوٹھی ان کے لیے جائز ہے۔ اس لیے زیور عورتوں کا ہے، اور زیور اور عورتوں کے پاس زیادہ مال نہیں ہوتا، مال کے مالک زیادہ مرد ہوتے ہیں، لہذا یہ بھی انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بھی اختلاف کا ایک سبب ہو سکتا ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اس بات پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ جو بھی قیمتی دھات ہیں، اگر ان میں سے کسی کے پاس زیور جیسے موتی وغیرہ ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، الا یہ کہ اگر اس کی تجارت انسان کرتا ہو تو مال تجارت میں شمار ہوگا، تب جا کر کے اس کے اندر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ یہ سونے اور چاندی میں داخل نہیں ہے، اور زکوٰۃ سونے اور چاندی کے اندر ہوتی ہے، لہذا یاقوت، زمرد یا قیمتی جو ہے پتھر یا اس طریقے سے موتی، یہ سب سونے اور چاندی میں داخل نہیں ہیں، لہذا ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ نے باقاعدہ اس بارے میں اجماع نقل کیا ہے کہ اگر یہ موتی وغیرہ کے انسان کے پاس زیورات ہیں، حلی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، الا یہ کہ سونے اور چاندی کے ہوں، اس کے اندر سونا اور چاندی بھی ہو، تب جا کر کے زکوٰۃ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر سونا اور چاندی اس کے اندر نہیں ہے، صرف موتی وغیرہ ہے، تو ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ کرنسی بھی تو سونے اور چاندی میں داخل نہیں ہے، تو پھر اس میں زکوٰۃ کیوں ہے؟ جیسے موتی سونے چاندی میں داخل نہیں ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر ذہب اور فضہ کا لفظ آیا ہوا ہے، تو چونکہ یہ اس میں داخل نہیں ہے اس لیے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو کرنسی بھی سونے میں اور چاندی میں داخل نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کرنسی کوئی بھی ہو، چاہے روپیہ ہو یا ڈالر ہو یا کوئی بھی کرنسی ہو دنیا کی، اس کی اصل سونا ہے یا چاندی ہے، اس لیے اس کے اندر زکوٰۃ ہوتی ہے، جبکہ جو موتی وغیرہ ہے، قیمتی پتھر ہیں، ان کی اصل سونا اور چاندی نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر سونے اور چاندی کے علاوہ موتی وغیرہ کا زیور ہے تو اسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ المجوہرات من غیر الذهب والفضہ کالماس لیس فیہا زکوٰۃ، سونے اور چاندی کے علاوہ جیسے الماس وغیرہ یہ قیمتی پتھر ہوتا ہے، اس کا اگر کسی کے پاس یعنی زیورات ہیں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، الا ان یراد بها التجارہ، ہاں اگر اس کا مقصد تجارت کا ہے تو اسی صورت میں مال تجارت میں شمار ہوگا تو اس میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ نمبر 6، سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے یا واجب نہیں، اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے، البتہ زکوٰۃ دینا سب کے یہاں افضل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے یہاں افضل ہے زکوٰۃ دینا، لیکن اختلاف اس مسئلے کے اندر ہے کہ سونے اور چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ دینا واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ جہاں تک افضل کی بات ہے، احوط کی بات ہے، تو اس میں کوئی علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نمبر 7، اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینے سے بچنے کے لیے اپنی بیوی کے لیے زیورات بناتا ہے
تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی کسی آدمی کے پاس بہت زیادہ مال ہے اور وہ اپنی بیوی کو صرف اس لیے زیورات بنا کر کے دیتا ہے، کروڑوں روپے کی زیورات، لاکھوں روپے کی زیورات، صرف اس وجہ سے کہ اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر زکوٰۃ سے بھاگنے کے لیے وہ ایسا عمل کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حیلہ اپنا رہا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ حیلہ اپناتے ہیں کہ جب آخری وقت آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، زیورات کو لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر زکوٰۃ نہ فرض ہو، کئی عورتوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور ہر عورت کا زیور نصاب کو نہیں پہنچتا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، تو یہ ایک حیلہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر انسان حیلہ کرے گا زکوٰۃ کے اوپر عمل نہ کرنے کے لیے تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دینا واجب اور ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ 7 ایسے مسائل ہیں جن میں علماء کا یا تو اجماع ہے یا تو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اب آئیے اس مسئلے پر غور کرتے ہیں کہ جو جائز زیورات ہیں عورت کے لیے سونے اور چاندی کے، جسے عورت استعمال کرتی ہے اور نصاب کو پہنچ جائے اور اس زیورات کا مقصد کرائے پر دینا نہیں ہے اور نہ ہی اس سے تجارت مقصد ہے، نہ ہی خرچ کے لیے ہے، تو ایسی صورت میں کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ کچھ شکلیں میں نے بتائیں اس سے پہلے شروع میں کہ جن میں باقاعدہ علماء کا اتفاق ہے کہ دینا پڑے گا، لیکن یہاں زیورات جو عورت استعمال کے لیے بناتی ہے، عورت کے لیے استعمال کے لیے ہوتا ہے، کرائے پر دینے کے لیے نہیں، اور نہ ہی تجارت مقصد ہے، نہ ہی خرچ کرنا مقصد ہے، نہ ہی سیونگ اور بچت مقصد ہے، یہ کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی، اس مسئلے کے اندر علماء کے ہاں قوی اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے، اور اس میں 2 بڑے بڑے قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ واجب ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ واجب نہیں ہے، اور اختلاف کا جو سبب ہے اس کے 2 بڑے جوہری اور 2 بڑے اہم سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ کتاب و سنت کے اندر جو نصوص، جو آیات اور حدیثیں وارد ہیں وہ زیورات کو شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں، ان نصوص میں یا ان نصوص کو زیورات پر ان کا اطلاق کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ اصل وجہ اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ جو کہتے ہیں کہ زیورات پر بھی اس کا اطلاق ہوگا کیونکہ وہ جس مادے اور دھات سے بنتے ہیں ان پر زکوٰۃ ہے، جیسے سونا اور چاندی ہی کے زیورات ہیں، اور سونے اور چاندی ہی سے زیورات بنائے جاتے ہیں، اور سونے اور چاندی کے اندر زکوٰۃ ہوتی ہے، لہذا جب اس سے بنا ہوا ہے یہ تو یہ اپنے اصل کے تابع ہوگا، لہذا ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جیسے دینار اور درہم ہیں، دینار اور درہم یہ اصل سونا نہیں ہے، بلکہ یہ اصل سونا جو بسکٹ ہوتا ہے، جو ڈلیاں ہوتی ہیں، اس سے انہیں بنایا جاتا ہے، ان کو ڈالا جاتا ہے، اور باقاعدہ ان کے اندر نام بھی لکھا جاتا ہے اور سن لکھا جاتا ہے، اور بادشاہوں کی تصویریں بھی جو ہے چھاپی جاتی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر درج ہوتی ہیں، یہ کتنے کا دینار ہے، کتنے کا یہ درہم ہے، وہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، تو اس کو اصلی سونے سے ڈھالا جاتا ہے، اصلی سونے سے اس کو ڈھالا اور بنایا جاتا ہے، تو وہ سونے کا جو ہے وہ سونے کا کی بسکٹ نہیں ہے وہ، بلکہ سونے کی بسکٹ سے اس کو باقاعدہ ڈھال کر کے بنایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تو جب اس پر شریعت میں باقاعدہ زکوٰۃ واجب قرار دی گئی ہے اور دینار اور درہم کا لفظ باقاعدہ حدیثوں کے اندر آیا ہوا ہے، رقہ اور اواقی کا لفظ، اقیہ کا لفظ آیا ہوا ہے، جبکہ وہ سونے سے ڈھال کر کے بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ چیزیں مزید لکھی بھی جاتی ہیں اور کچھ رکھی جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں جب اصل سونے سے اس کو بنایا گیا اور اس کے اندر زکوٰۃ فرض کی گئی جب نصاب کو پہنچ جائے، تو اسی سونے سے، اسی اصل سے جب زیورات کو بنایا گیا ہے تو پھر زیورات پر زکوٰۃ کیوں نہیں ہوگی جب وہ اصل کو، جب وہ نصاب کو پہنچ جائے؟ تو یہ ان لوگوں نے دھات اور اصل کو دیکھا جنہوں نے اس کے اندر زکوٰۃ کو فرض اور واجب قرار دیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ زیور بنانے کی وجہ سے وہ سونے اور چاندی کی مشابہت سے نکل جاتا ہے اور نقدی کے حکم میں نہیں آتا گویا کہ وہ، اور ایسی صورت میں وہ استعمال والی چیزوں کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ اسے استعمال کے لیے بنایا گیا ہے، تو جیسے استعمال کی اور اشیاء ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جیسے گھر کے سامان ہیں، کپڑے ہیں، گاڑیاں ہیں،
تو اسی طریقے سے ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ استعمال کے لیے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو استعمال والی چیزیں ہیں ان کی اصل پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کپڑا دیکھ لیجئے، کپڑے کی اصل پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کپڑا کاٹن سے بنتا ہے، دھاگے سے بنتا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ گاڑیاں آپ دیکھیے پلاسٹک سے بنائی جاتی ہیں یا لوہے سے بنائی جاتی ہیں اور دیگر دھاتوں سے بنائی جاتی ہیں، ان کے بھی اصل پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ یا انسان اور جو چیز استعمال کرتا ہے گھر کے اندر، ان کی اصل پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اگر ان چیزوں کو انسان تجارت کے لیے رکھے گا تب اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ لہذا یہ قیاس مال فارق ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی اصل پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جبکہ سونے اور چاندی سے بنے ہوئے زیورات ان کی اصل سونے اور چاندی ہیں، ان کی اصل پر زکوٰۃ ہے۔ لہذا سونے اور چاندی سے بنے ہوئے زیورات کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اور یہاں جو کپڑے وغیرہ ہیں، گاڑیاں وغیرہ ہیں، ان کی اصل پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو یہ اس بنا پر انہوں نے اس کو یہ دیکھا کہ بھائی یہ استعمال کی چیز ہے اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، لیکن یہ قیاس اپنی جگہ پر درست نہیں ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اس کے تعلق سے جو حدیثیں آئی ہیں یا آثار آئے ہوئے صحابہ کرام کے، اس کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے۔ کچھ علماء اس کو صحیح قرار دیتے ہیں ان حدیثوں اور آثار کو، جبکہ کچھ علماء ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ جو علماء ان کو صحیح قرار دیتے ہیں ان کے ہاں زکوٰۃ واجب اور فرض ہے، اور جو علماء ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں ان کے ہاں زکوٰۃ واجب اور فرض نہیں ہوتی۔ تو یہ دو اسباب ہیں جن اسباب کی بنا پر سونے اور چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ ہے، واجب ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے۔ تو اس کے بارے میں دو بڑے قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ ان کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے قرآن کریم کی آیت والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی آپ دھمکی دے دیں، دردناک عذاب انہیں سنا دیں کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب ہوگا۔ اب دیکھیے یہ جو آیت ہے ذہب اور فضہ، یہ دونوں کو شامل ہے، زیورات کو بھی شامل ہے، کیونکہ سونے اور چاندی ہی سے زیورات بنتے ہیں، اور یہ بھی نقدی ہی ہوتی ہے۔ جیسے انسان سونا اور چاندی کا بسکٹ اور سکے اس کے پاس ہیں، جب چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، ایسے ہی یہ بھی جب چاہے انسان انہیں بیچ سکتا ہے، ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ لہذا یہ عام ہے، اس میں کوئی تفصیل نہیں بیان کی گئی کہ زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، صرف سونے اور چاندی کے بسکٹوں پر اور سکوں پر زکوٰۃ ہوگی، یہ بات نہیں کہی گئی ہے۔ لہذا یہ اس میں سونے اور چاندی کے زیورات بھی شامل ہوں گے کیونکہ اسی سے بنائے گئے ہیں۔ لہذا جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ کنز ہے، اور کنز پر وعید شدید ہے، اور وعید واجب اور فرض چیز چھوڑنے پر ہوتی ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ زیورات کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہے کیونکہ وہ سونے اور چاندی سے بنے ہوئے ہیں۔ امام ابن عثیمین فرماتے ہیں اس کے تعلق سے وَالْآيَةُ فِي جَمِيعِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یہ جو آیت ہے تمام سونے اور چاندی کے بارے میں ہے۔ وَلَمْ تُخَصِّصْ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ، اور اس آیت نے کسی چیز کو خاص نہیں کیا ہے کہ اس میں فلاں چیز داخل ہے فلاں چیز داخل نہیں ہے۔ فَمَنِ ادَّعَى خُرُوجَ الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ مِنْ هَذَا الْعُمُومِ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ، جو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہو کہ اس سے جو حلال زیور ہیں وہ نکل جاتے ہیں تو اس کو دلیل چاہ دینا ہے، جبکہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں آتی۔ تو لہذا اس کے عموم میں، سونے اور چاندی کے عموم میں زیورات بھی شامل ہیں، لہذا زیورات کی بھی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، کیونکہ قرآن کے اندر ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی دھمکی دی گئی ہے، اور جہنم کی دھمکی واجب چھوڑنے ہی پر دی جاتی ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں فی الرقۃ ربع العشر، چاندی کے اندر کیا ہے؟ ربع العشر ہے، یعنی 2.5%۔ لیس فیما دون 5 اواق من الورق صدقہ، 5 وقیے سے کم میں اگر چاندی ہے صدقہ یعنی زکوٰۃ نہیں ہے۔ فاذا بلغ 100 درہم، جب وہ چاندی 200 درہم کو پہنچ جائے، ففیہا 5 دراہم، تو اس کے اندر 5 درہم ہے۔ 5 درہم، 200 درہم میں 5 درہم، یعنی 100 میں 2.5 درہم، یعنی 2.5% گویا کہ اس کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دونوں صحیح اثر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو زیور ہے چاندی کا وہ بھی چاندی میں داخل ہے، لہذا اس کے اندر بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اور سونے کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ
किमा मिन साहिब ज़हबिन ला युद्दी फ़ीहा इल्ला जुइल लहु यौमल क़ियामत सफ़ायु मिनन नार युक़वा बिहा, कि जो भी सोने वाला आदमी है जिसके पास सोना है और उसके अंदर ज़कात नहीं देता तो अल क़ियामत के दिन उससे आग की तख्तियाँ बनाई जाएंगी और उससे उसको दागा जाएगा। तो सोने और चांदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और ये सब सोने और चांदी के ही से बनते हैं, लिहाजा उनके ऊपर भी ज़कात देना वाजिब और ज़रूरी हुआ। ये दो दलीलें हो गई। तीसरी दलील ये है, इस तरीके से और भी आगे एक और आयत और भी आएगी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया, अबू दाऊद की रवायत है कि फ़इज़ा कान लका मिअता दिरहम, जब तुम्हारे पास 200 दिरहम हो जाएं, वहाल अलैहिल हौल, और उस पर साल गुजर जाए, फ़फ़ीहा खम्सतु दराहिम, तो उसके अंदर 5 दिरहम होता है, वलैसा अलैका शैउन मिन अज़्ज़हब, और तुम पर सोने में कोई ज़कात नहीं है, हत्ता यकून लका 20 दीनारा, यहाँ तक कि तुम्हारे पास 20 दीनार तक पहुँच जाए। फ़इज़ा कान लका 20 दीनार, जब तुम्हारे पास 20 दीनार हो जाए, वहाल अलैहिल हौल, और उस पर 1 साल गुजर जाए, फ़फ़ीहा निस्फ़ु दीनार, उसमें निस्फ़ दीनार है, फ़मा ज़ादा फ़बिहिसाब ज़ालिक, और जो कुछ ज़्यादा होगा इसी के हिसाब से ज़कात देना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर दीनार और दिरहम का जिक्र किया गया। दीनार और दिरहम ये सोने के सिक्के हैं, ये सोने के बिस्किट नहीं हैं, सोने से बनाए गए हैं। तो जब दीनार और दिरहम सोने से बनाए गए और उन पर बाकायदा शरीयत में ज़कात देना फ़र्ज़ कर दिया गया है, जब वो निसाब को पहुँच जाए, तो लिहाजा सोने और चांदी से जो ज़ेवरात बनेंगे उनके ऊपर भी ज़कात दी जानी होगी, ज़कात देना ज़रूरी होगा। और ये बहुत क़वी दलील है उलमा का, जो इस बात के कायल हैं कि ज़कात ज़ेवरात के अंदर फ़र्ज़ है, क्योंकि दीनार और दिरहम ये सोने से बनते हैं और ये सोने के सिक्के हैं, ये सोने की डलियाँ या सोने के बिस्किट नहीं है ये असली सोना, वो उसी असली सोने से बनाए गए सिक्के हैं। उनको ढाला जाता है, उनको बाकायदा बनाया जाता है, गर्म किया जाता है, तपाया जाता है। जैसे ज़ेवरात को बाकायदा गर्म करके बनाया जाता है, ढाला जाता है, तपाया जाता है, उसी तरीके से इनको भी। लिहाजा जब दीनार और दिरहम के अंदर है जो कि सोने और चांदी से बने हुए हैं, इसी तरीके सोने और चांदी से बने हुए ज़ेवरात के ऊपर भी ज़कात देना ज़रूरी होगा। चौथी दलील अमर बिन शुएब नबी अन जद्दी की रवायत है कि एक औरत अल्लाह के रसूल के पास आई और उसके साथ उसकी बेटी भी थी। उफ़ी यद इब्नतिहा मस्कतान गलीज़तान मिन ज़हबिन, और उसकी बेटी के हाथ में 2 बड़े बड़े सोने के कंगन थे। फ़क़ालहा, तुम्हारे भी ने उससे फरमाया, पूछा, अतुअतीनी ज़कात हाज़ा, क्या तुम इसकी ज़कात देती हो? तो उसने कहा कि नहीं। तुम्हारे नबी ने फरमाया, यसुर्रुकी अन युसव्विरकल्लाहु बिहिमा यौमल क़ियामति सिवारैन मिन नार, कि क्या तुम्हें इस बात से खुशी होगी या तुम इस बात से खुश होती हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों के बदले क़यामत के दिन तुम्हें आग का 2 कंगन पहनाए? तो उसने क्या किया, फ़ख़लअतहुमा फ़अलक़तहुमा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसने कहा कि नहीं, उन दोनों को उसने निकाल दिया और हमारे नबी के सामने डाल दिया। और क़ालतहुमा लिल्लाहि व रसूलिही, और ये कहा कि दोनों अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं। अबू दाऊद नसई की रवायत है, इब्नुल ख़त्तान ने, ज़ैली ने, इब्नुल मुलक्की ने, अन्नवी ने, अल्बानी ने, इन तमाम उलमा और मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही करार दिया है, और कुछ उलमा ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। उन्हीं में से तिरमिज़ी हैं, नसई इब्न हिब्बान, इब्न कसीर, बैहक़ी, इब्न हज़्म और इब्न जौज़ी वगैरह हैं जिन्होंने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है। तो ये हदीस भी दलील है इस बात की, क्योंकि सोने के जो कंगन थे उसके पास और उसमें ज़कात ना देने की बिना पर हमारे नबी ने जहन्नम की धमकी सुनाई, और जहन्नम की सज़ा वाजिब छोड़ने पर होती है, लिहाजा ज़कात देना वाजिब हो गया। और दूसरी बात है कि आपने उसे हुक्म दिया, और आपका हुक्म के अंदर या अम्र के अंदर असल वजूब है, जब तक कि कोई करीना ना हो जो उसको उसके वजूब से इस्तेहबाब की तरफ ले जाए, और यहाँ पर कोई ऐसा करीना नहीं है जो उसको वजूब से इस्तेहबाब की तरफ ले करके जाए। तो इससे मालूम हुआ कि ज़कात देना ज़ेवरात की भी ज़रूरी है और वाजिब है। 5वीं दलील यह से आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फ़राफ़ यदैया फ़तख़ात मिन वर्क़िन, तो आपने मेरे हाथ में चांदी की बड़ी बड़ी अंगूठियाँ देखी। फ़क़ाल मा हाज़ा या आयशा, इससे पहले एक हदीस सोने के बारे में थी, चांदी के बारे में। तो हमारे नबी ने उनसे पूछा, आयशा क्या है? तो उन्होंने कहा, सनअतुहुन्ना तुज़य्यिनु लका या रसूल अल्लाह, मैंने इनको बनवाया है ताकि मैं आपके लिए ज़ीनत अख्तियार करूँ। तो हमारे नबी ने कहा, तो अद्दीन ज़कातहुन, क्या तुम इनकी ज़कात देती हो? तो उसने कहा कि नहीं। क़ाल हुवा हस्बुका मिनन नार,
तुम्हारे नबी ने फरमाया कि वो तुम्हारे लिए जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है। तो ये अबू दाऊद की रवायत है। इब्न हजर और अलबानी रहमतुल्लाह अलैहिमा ने इसको सही करार दिया है, जबकि इमाम तिरमिज़ी ने, दारक़ुतनी ने और ज़हबी और इब्न अब्दुल हादी ने इसे क्या किया है, ज़ईफ़ करार दिया। मैं सारी बातें पेश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि जो हदीसें और आसार हैं उनके बारे में अहले इल्म का इख्तलाफ है कि वो सही या ज़ईफ़ है या सही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि अगर आप ऐसा देखेंगे तो बहुत सारी हदीसों के बारे में उलमा का इख्तलाफ है। तो ये हदीसें गर्चे मुख्तलफ़ी हैं, बाज़ उलमा ने कहा है, लेकिन कुरान के उमूम के मुआफ़िक़ हैं और असल के मुआफ़िक़ है, लिहाजा ये इनके अंदर ज़कात निकालना ही इनसे साबित होता है, जैसा कि उलमा ने दलील में इन हदीसों को पेश किया। यहाँ पर वजह इस्तिदलाल क्या है? वजह इस्तिदलाल ये है कि इसमें हमारे नबी ने जहन्नम की सज़ा सुनाई है और वाजिब छोड़ने ही पर जहन्नम की सज़ा होती है, लिहाजा ज़कात निकालना वाजिब हो गया। छठी दलील है कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि कुन्तु अल्बसु औदाह मिन ज़हब, मैं सोने के जेवर पहना करती थी। औदाह कहते हैं जेवर को। औदाह ये शुरू में या असल में ये चांदी के जेवरात पर इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में सोने के जेवरात पर भी इसका इतलाक़ होने लगा, जैसे यहाँ हदीस के अंदर। तो कहती कि मेरे पास सोने के जेवरात थे। फ़क़ुल तो या रसूलुल्लाह कन्ज़ुन हू, तुम्हारे नबी, तुमने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वो कंज़ है? तो हमारे नबी ने फरमाया मा बलगा अन तुअद्दी ज़कातहा फज़ुक या फलैस बिकन्ज़, अगर वो निसाब को पहुँच जाए और तुम उसकी ज़कात दे दो तो वो कंज़ नहीं होगा। कंज़ वो होता है जिसकी ज़कात ना दी जाए, और चूँकि आपने इसकी ज़कात दे दी सोने के कंगन की या सोने की ज़ेवरात की, लिहाजा इसका शुमार कंज़ के अंदर नहीं होगा। ये अबू दाऊद की रवायत है और उसकी सनद जो है रिजाल सिक़ात हैं। हाँ, उसके अंदर एक ये है ज़ाफ़ का सबब कि अता बिन अबी रबाह ने उम्मे सलमा से इसको नहीं सुना है, जैसा कि इमाम अली बिन मदीनी कहते हैं, और इब्नुल क़त्तान ने इसको सही करार दिया है और इमाम इराक़ी ने इसकी सनद को जयद करार दिया है और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ने इसको ज़ईफ़ करार दिया इस हदीस को। तो इसमें भी चांदी के ये सोने का जेवर था और हमारे नबी ने फरमाया अगर तुम ज़कात दोगी तो इस सूरत में क्या होगा, कंज़ नहीं होगा। इससे मालूम हुआ कि ज़कात देना ज़रूरी है। सातवीं दलील है इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि उनसे एक औरत ने सवाल किया जेवर के बारे में कि क्या उसके अंदर ज़कात है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, जब 200 दिरहम को पहुँच जाए तो उसके अंदर ज़कात तुम दो। फिर उसने कहा कि मेरे ज़ेर किफ़ालत कुछ यतीम बच्चे हैं, तो क्या मैं उनको दे सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ, तुम उनको दे सकती हो। इब्न मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में ये असर मौजूद है और ये असर जो है उनसे सनदन साबित है। तो ये 7 दलीलें होगी उन उलमा की जो इस बात के कायल हैं कि सोने और चांदी के जेवरात के अंदर ज़कात है। अब आइए उन उलमा के दलीलों को हम देखते और पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो उलमा इस बात के कायल हैं कि सोने और चांदी के जेवरात में ज़कात नहीं। उनकी पहली दलील ये है कि जितने भी नसूस मौजूद हैं किताब व सुन्नत के अंदर, वो सोने और चांदी के सिक्कों के बारे में हैं और जेवरात के बारे में नहीं हैं, और जेवरात को शामिल नहीं हैं। जेवरात एक अलग चीज़ हो जाती है और सोने और चांदी के सिक्कों के लिए है वो, लिहाजा ऐसी सूरत में जब उनको शामिल नहीं है तो उसमें ज़कात नहीं है। और इसका जवाब दिया गया कि सोने और चांदी के सिक्के भी सोने से बने हुए हैं, तो लिहाजा जब सोने से बनने वाले सिक्कों पर ज़कात है तो सोने से बनने वाले, चांदी से बनने वाले ज़ेवरात पर भी ज़कात होनी चाहिए। दूसरी उनकी दलील है कि रिक्का और अवाक़ी यानी उक़िया, ये जेवर को नहीं कहते बल्कि सोने के सिक्कों को कहा जाता है। लुग़त में रिक्का और उक़िया ये क्या है, ये जेवर नहीं है, और सही बात है, लुग़त के एतबार से उनको जेवर नहीं कहा जाता, और ये चांदी के सिक्कों पर इसका इस्तेमाल होता है। तो वो कहते हैं कि चांदी के सिक्कों पर इसका इस्तेमाल किया गया, ये सिक्के मुराद है, ना कि जेवरात मुराद हैं। तीसरी बात उन्होंने कही है कि कंज़ सोने और चांदी के जेवरात को नहीं कहा जाता, बल्कि उससे वो सोने और चांदी मुराद हैं जिनको खर्च करने के लिए कहा गया है, यानी सोने और चांदी के सिक्के मुराद हैं, ना कि जेवरात मुराद हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, कि उस सोने और चांदी को खर्च नहीं करते। तो सोना और चांदी के जो सिक्के होते हैं वो खर्च करने के लिए होते हैं, अलबत्ता सोने और चांदी के जो जेवरात होते हैं वो खर्च करने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल करने के लिए होते हैं। लिहाजा ये लुग़त के एतबार से इनको कंज़ नहीं कहा जाएगा, लिहाजा उन पर ज़कात नहीं होगी। इसका जवाब वही दिया जाएगा जो इससे पहले जवाब दिया गया कि रिक्का और उक़िया गर्चे लुग़त के एतबार से सोने और चांदी के जेवरात पर उसका इतलाक़ नहीं होता,
لیکن سونے اور چاندی کے بنے ہوئے سکوں پر ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی سونے اور چاندی کے بنے ہوئے سکے زیورات ہیں، لہٰذا ان پر بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور جب لغت اور شریعت کے اندر تعارض ہو جائے تو شریعت کی اصطلاح کو مقدم کیا جاتا ہے۔ اور رہی یہ دلیل کہ وہ کنز نہیں ہے، تو اگر اس کی زکوٰۃ دیں گے تو کنز نہیں رہے گا، اور اگر زکوٰۃ دیں گے تو اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کنز ہو جائے گا، اور اگر زکوٰۃ دے دیں گے تو کنز نہیں رہے گا۔ اور جیسے سونے اور چاندی کے سکے کو انسان خرچ کرتا ہے، ایسے سونے اور چاندی کے زیورات کو بھی انسان خرچ کرتا ہے، جب چاہتا ہے اس کو بیچ لیتا ہے، جب چاہتا ہے اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ انسان سے خرچ نہیں کرتا ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ سونے اور چاندی کے زیورات اگر خرچ کے لیے ہیں تو میں نے شروع میں بیان کیا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ لہذا سونے اور چاندی کے زیورات خرچ کے لیے اگر ہیں تو اس پر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور سونا اور چاندی اگر استعمال ہی کے لیے ہے تو بھی جب چاہے عورت اس کو بیچ سکتی ہے، مرد اس کو بیچ سکتا ہے۔ جیسے سونے کے سکے ہوتے ہیں، سیم وہی حکم اس کا بھی ہوتا ہے، تو اس ناحیے سے بھی اس کے اندر زکوٰۃ ہوگی۔ چوتھی دلیل ان کی یہ ہے کہ رہی وہ حدیثیں اور آثار جن سے وجوب ثابت ہوتا ہے تو سب کے سب ضعیف ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں، اور علماء نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان حدیثوں کے بارے میں ایسے بھی علماء ہیں جنہوں نے ان کو صحیح قرار دیا، اس لیے میں نے دونوں اقوال آپ لوگوں کے سامنے حدیث کے تعلق سے پیش کیے، جن علماء نے صحیح قرار دیا ان کو بھی، اور جنہوں نے ضعیف قرار دیا ان کا بھی قول میں نے پیش کیا۔ تو اس سے ایک اختلاف کی بنا پر ہم اس کو نہیں چھوڑ دیں گے، بہت ساری حدیثوں کے اندر اختلاف ہے، تو کیا اختلاف کی بنا پر ہم چھوڑ دیں گے اس کے اوپر عمل کرنا؟ تو یہ جو حدیثیں ہیں اگرچہ اس کو کچھ علماء نے یہ ضعیف قرار دیا ہے، لیکن جو قرآن اور احادیث کے جو عام عموم و نصوص ہیں ان کے موافق ہیں، لہٰذا انہی کے اور ان کی تائید کرتی ہیں، لہٰذا وہ حدیثیں قابل عمل اور قابل حجت ہوگی۔ پانچواں قول ان کا یہ ہے، یا پانچویں دلیل وہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے، اکثر صحابہ سے زکوٰۃ کے عدم وجوب کا ثبوت ہے، جیسے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بڑے اور صحابہ کرام سے آتا ہے کہ وہ زیورات میں زکوٰۃ کے قائل نہیں تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ اور بھی صحابہ ہیں جو زیورات میں زکوٰۃ کے قائل تھے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود ہیں، اور بھی کچھ صحابہ کرام سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو جب صحابہ کا قول اس وقت معتبر ہوگا جب ان کا آپس میں اختلاف نہ ہو، جب صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس قول کو اپنایا جائے گا جو کتاب و سنت کے موافق ہوگا، اور کتاب و سنت کے موافق وہ قول ہے جس میں زکوٰۃ واجب، جو زکوٰۃ کو واجب کہتے ہیں، کیونکہ قرآن و سنت کے نصوص اسی کی طرف اشارہ اور رہنمائی کرتے ہیں۔ چھٹی چیز ان کی یہ ہے کہ کپڑے اور استعمال کی چیزوں پر وہ قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ استعمال کے جیسے کپڑے اور اس طریقے سے اور دیگر چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں تو ان کے اندر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ایسے ہی یہ چیز استعمال کے لیے، لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، کپڑے اور گاڑیاں اور اس طریقے سے اور چیزیں جو استعمال کی ہیں ان کی اصل میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور یہاں جو زیورات ہیں سونے اور چاندی کی ان کی اصل میں زکوٰۃ ہے، ان کی اصل میں زکوٰۃ ہے، اور ان سے بنے ہوئے دینار اور درہم کے اندر بھی زکوٰۃ ہے، لہذا یہ قیاس مال فارغ ہے، یہ قیاس مال فارغ ہے۔ کپڑے کی جو اصل ہے کاٹن ہے یا روئی ہے یا دھاگے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے اصل میں، ایسے ہی گاڑیاں ہیں ان کی جو اصل ہے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ایسی اور جو چیزیں ہیں جو ان کی اصل ہے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور یہاں جو مسئلہ ہے یہاں ان کی اصل پر زکوٰۃ ہے، الا یہ کہ اگر یہ کاٹن، یہ ساری چیزیں انسان تجارت کے لیے کرتا ہے تو اموال تجارت میں شمار ہوگا، لہذا اموال تجارت میں شمار ہونے کی بنا پر ان کی زکوٰۃ ہوگی، لیکن ان کی اصل میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو یہ دو مسئلے ہو گئے، یہاں سونا اور چاندی اصل اس پہ زکوٰۃ، اور یہاں کپڑے کی اصل میں زکوٰۃ نہیں، لہذا دونوں کا ایک دوسرے پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ ساتویں دلیل ان کی یہ ہے کہ ان اموال میں زکوٰۃ ہوتی ہے جن اموال کے اندر نمو اور زیادتی ہوتی ہے، یعنی وہ مال بڑھتا رہتا ہے، اور زکوٰۃ کے اندر ایک معنی جو ہے اضافے کا بھی پایا جاتا ہے، اور جبکہ جو زیورات ہوتے ہیں ان میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ بڑھتا نہیں ہے، اس کے اندر نمو نہیں ہوتا، لہذا اسی صورت میں ان کے اندر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ یہ کہنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے مال کے اندر اضافہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے اندر اضافے کا جو مطلب معنی پایا جاتا ہے، وہ اضافہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مال کے اندر اضافہ کرتا ہے،
اور مال کو بڑھاتا ہے، لوگ دعائیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر برکت دیتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ لیکن اگر مال نہیں بڑھتا ہے، اتنا ہی مال انسان کے پاس موجود ہے، تو بھی ایسی صورت میں انسان کو زکوٰۃ دینا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کے پاس 10 لاکھ روپئے ہیں اور 10 سال سے اس کے پاس 10 ہی لاکھ روپئے ہیں، تو کیا وہ زکوٰۃ نہیں دے گا؟ جبکہ اس کے مال میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اس کے مال میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوئی۔ اور وہ علماء بھی کہیں گے، آپ ان سے پوچھیں گے جو زیورات میں زکوٰۃ کے قائل نہیں ہے، کہ اگر آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں جو نصاب کو پہنچے ہوئے ہیں، تو نصاب کو پہنچنا یہ شرط ہے، یہ نہیں کہ اس کے اندر اضافہ ہونا، یہ شرط نہیں ہے، کسی نے اس کو شرط قرار نہیں دیا، یہ لغت کے اعتبار سے لوگوں نے کہا ہے۔ لہذا شریعت کی اصطلاح میں یہ اضافہ ضروری نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی آدمی کے پاس مال موجود ہے تو اسے ہر سال زکوٰۃ دے گا، نصاب کو اگر پہنچا ہوا ہے۔ جب زکوٰۃ دیتے دیتے نصاب سے کم ہو جائے گا تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب تک نصاب کو پہنچا ہوا تب تک اس کو زکوٰۃ دینا ہے۔ ایسے آپ جانور کی مثال لے لیجئے، جانوروں کا بھی نصاب ہے۔ جب جانور نصاب کو پہنچ جائیں گے اس عدد کو جو مطلوب ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، تو اگر اس نے زکوٰۃ دے دیا، مان لیجئے 1 سال، اب اگلے سال بھی اگر وہ نہ بڑھیں، اتنے ہی رہ جائیں، تو بھی ان کو زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے گزشتہ سال زکوٰۃ دیا تھا، اب کیسے زکوٰۃ دیں، یہ تو ہمارے پاس اتنے ہی جانور ہیں جتنا گزشتہ سال تھے، تو اس کا کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ ایسے آپ دیکھیں پلاٹ ہے، انسان بزنس کے لیے لیا ہے، تجارت کے لیے لیا ہے، انسان اس کو رکھا ہوا اگر وہ نہیں اس کے پاس ہے تو ہر سال اس کی کرنٹ ویلو کا اندازہ لگا کر کے اس کو زکوٰۃ دے کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں نے تو گزشتہ سال دیا تو اس سال نہیں دیں گے۔ یہ آدمی کے پاس سونے کے سکے ہیں، آدمی کے پاس سونے کے سکے ہیں جس پر یہ بھی زکوٰۃ کے قائل ہیں، سونے کے سکے ہیں، سونے کی ڈلیاں انسان کے پاس موجود ہیں، یا سونے کے بسکٹ ہیں اور اتنے ہی ہیں کئی سالوں سے، تو کیا اس پر زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا؟ اس پر بھی زکوٰۃ دیا جائے گا، جبکہ اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اس کے اندر کوئی بڑھوتری نہیں ہو رہی ہے۔ لہذا ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ بڑھوتری ہوگی تبھی زکوٰۃ دی جائے گی، اور چونکہ ہاں زیورات کے اندر بڑھوتری نہیں ہوتی اس لیے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، تو ان کا یہ کہنا، ان کا یہ قیاس یا ان کی دلیل صحیح نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ان کی کچھ دلیلیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کی ہیں۔ خلاصے کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ ان تمام باتوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر سونے اور چاندی کے سکے اور دینار اور درہم پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، اور یہ زیورات بھی سونے اور چاندی سے بنے ہوئے ہیں، یہ اصل ہیں، دونوں قیمت ہیں۔ لہذا اور پھر قرآن و سنت کے اندر ذہب اور فضہ میں وہ بھی شامل ہیں، کیونکہ ان کی اصل ذہب اور فضہ ہی ہے۔ لہذا اور حدیثیں بھی آتی ہیں، اور وہ ساری حدیثیں جو قرآن کے عموم ہیں ان کے موافق ہیں۔ لہذا اس میں صحیح قول ہی ہے کہ زیورات کے اندر زکوٰۃ دینا انسان کے لیے ضروری ہے، خاص طور سے ان حالات میں۔ یہ جو بھی حالات ہیں کہ ایک تو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، نمبر 2 اگر دیتے بھی ہیں تو پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، نمبر 3 ایسی بھی عورتیں ہیں بعض علاقوں اور بعض شہروں کے اندر، بعض صوبوں میں، کہ باقاعدہ ان کے پاس کلو کی شکل میں زیورات ہوتے ہیں، کئی کلو ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں، شادی کے موقع پر ان کے ماں باپ دیتے ہیں، یا اس طریقے سے ان کے پاس ہوتے ہیں اور کئی کلو ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں۔ تو کیا اگر ہم یہ کہہ دیں کہ زکوٰۃ نہیں ہوگی جبکہ ان کی اصل پر زکوٰۃ ہوتی ہے، تو پھر ایک بہت بڑا یعنی لوگ محروم رہ جائیں گے زکوٰۃ سے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ فقراء اور مساکین کے حقوق کی اس میں زیادہ ادائیگی ہے۔ لہذا ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ زیورات کے اندر، سونے اور چاندی کے زیورات کے اندر بھی زکوٰۃ دینا واجب اور ضروری ہے، اس کے اندر زکوٰۃ دینا واجب اور ضروری ہے، اور کیونکہ یہی اصل ہے، لہذا جب اصل یہی ہے تو اس کو اصل سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہذا سونے اور چاندی کا جو علماء کہتے ہیں، جو قائل ہیں کہ سونے اور چاندی کے اندر زکوٰۃ ہے، ان کے اندر زکوٰۃ، وہی قول اس کے اندر زیادہ صحیح ہے، اور وہی قول راجح ہے کہ انسان سونے اور چاندی کے زیورات کی بھی زکوٰۃ دے۔ تو یہ اس کے تعلق سے مسائل تھے۔ اور کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو احوط کہتے ہیں کہ اس کے اندر احوط یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ دے دے، جیسے امام خطابی ہیں اور امام شیخ محمد شنقیطی ہیں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنا یہی زیادہ احوط ہے، اور بھی دا ما یریبک الی ما لا یریبک،
کہ جس پر آپ کو کوئی شک نہ ہو اس پر آپ عمل کیجئے، اور جس کو جو اگر کسی چیز میں آپ کو شک ہو جائے آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنی عزت اس نے بچا لی۔ تو یہ بھی انسان کو اپنی نگاہوں کے سامنے باتیں رکھنی چاہیے۔ تو اس ہماری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے زیورات میں جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، انہی کا قول زیادہ راجح نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔